अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ। मंगल 23 अप्रैल, गर्मियों का आगाज़, और आज आम तातील। सड़कों पे रश नहीं है, सड़कों पे गहमा गहमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ट्रैफिक को ज़रा फिर भी एहतियात से चलाइए, और जहाँ जहाँ ट्रैफिक में रुकावट है या जहाँ से रास्ता नहीं है तो वहाँ ज़रा एहतियात कीजिए और मुतबादिल रास्ता इख्तियार कीजिए। सहूलत से घर पहुँचिए, आराम से, और कोशिश करें ज़रा सा रफ्तार को कंट्रोल में रखिएगा। आम तौर पर एक बड़ी खुशफहमी हो जाती है हमारे लिए कि सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, लिहाजा हम कोशिश करें कि भागते हुए निकल जाएं, लेकिन उसी वक्त एक गलती होती है कि ये दूसरा भी जो उसको क्रॉस कर रहा होता है वो ये सोचता है ये पूरी सड़क ही खाली है, लिहाजा मैं इससे फ़ायदा उठाऊं, और उस फ़ायदा उठाने में एक नया बड़ा नुकसान हो जाता है। फ़ायदा तो नहीं आता, लेकिन एक नुकसान का सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला जो शुरू हो जाता है वो फिर काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल चलता है। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा बाकायदा अपने रब रहीम, अपने रब करीम के नाम से, जो बड़ा रहमान है, रहीम है, जो समी है, बसीर भी है, मेरी सब बातें सुनता भी है और वो देखता भी है। वो सब कुछ जानता है, हमारे दिलों के भेद तक जानता है, वो सब कुछ जानता है, हमारी नीयतों के हाल भी जानता है। और हम भी ये नीयत बना कर आते हैं अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम यहाँ पर या कुछ अच्छे जुमले हमारे यहाँ से आवाम तक पहुँच जाए, हवा के दोष पर या तस्वीरी दोष पर, सोशल मीडिया के ज़रिए, या हवा के दोष पर एफएम जो सिलसिला हमारे एफएम के सामीन सुन रहे हैं वो भी, और जो हमारे इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हम उन सब के हवाले से बात करना चाहेंगे। तो बात आती है कि आज हमने अपने एक मेहमान को दावत दी यहाँ पर, और बात वही आज हम करेंगे, तालीम तरबियत की तो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, मुझे याद आ गया कि मैं ये फ़ोन नंबर ना भूल जाऊँ बातें करने में, क्योंकि तवील होता है सिलसिला गुफ्तगू का, तो जो सब बातें निपटाने की हैं वो पहले निपटा ली जाए। हमारा फ़ोन नंबर है 031500008824। मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, 031500008824, यानी 3 दफ़ा 0 मिलाएं और 2 दफ़ा 88 मिलाकर 2 और 4 को दबाएं। और जो सीरियल सिस्टम है, जो उसका नेटवर्क है, वो 0315 का है। तो आप इस तरह से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं वो सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। या हम आज एक बिल्कुल ज़रा सा हट कर के, आज हमने वो बात हो गई कि क्लासरूम क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं, घर की तरबियत क्या है, आज उन सब घर की तरबियतों के हवाले से भी और स्कूल की तरबियत के हवाले से भी एक नए ज़ाविये से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मेहमान है जनाब दानिश खान ग़िलज़ई साहब, और उनके साथ होगी बहुत तवील अच्छी बात, और 4 बजे तक हमारे सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। आप जाइएगा कहीं नहीं, और हमारी गुफ्तगू भी सुनिएगा और अपनी राय भी अपनी पहुंचाइए हमें बज़रिया फ़ोन या बज़रिया फेसबुक पर। आप हमें इस वक्त जो मैसेजेस भी या कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ये जो 8881 के ज़रिए SMS के जो सिलसिला है वो भी आप कर सकते हैं। उसमें SPR लिख करके आप अपना स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, और उसके बाद अपना सिटी लिखिए, और उसके बाद मैसेज अपना लिखिए। स्पेस दे, हर बार स्पेस देना है, और उसके बाद आप हमें सेंड कर दीजिए 3 दफ़ा 8 और 1 दफ़ा 1 दबाकर, और सिलसिला हमसे जुड़ जाएगा। आपके मैसेजेस का भी वो पोर्टल भी हमारे पास ऑन है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे यकीन है कि आप आज थोड़ी सी मुश्किलात का भी शिकार हुए होंगे जो सड़क की कैफियत है। बहरहाल ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हमें अपने आप को ढाल लेना होता है उन्हीं ज़रूरियात के एतबार से जो इस वक्त हमारे, तो वही हमारी तरबियत का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिससे उसकी ज़हनी नशोनुमा होती है, जो उसकी तरबियत का बाइस बनती है। वो तमाम वो बातें जिनके ज़रिए वो एक अच्छा शहरी बन सकता है, एक माशरे का फ़ाल हिस्सा बन सकता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और अपने जिस्म की सेहत को और ज़हनी सेहत को बरकरार रखता है। हम यहाँ पर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के हवाले से आज जो गुफ्तगू करेंगे, तो मैंने आपको इसलिए दावत दी क्योंकि आपका एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्ड से ताल्लुक़ है, और आप रिसर्चर भी हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और इंटरनेशनल लेवल पर वो उनकी खिदमात है, और इनका ताल्लुक़ जो है वो एक स्पोर्ट्स के एक ऐसे शोबे से जो बड़ा मारधाड़ से भरपूर है। लेकिन ये चूँकि रिसर्चर है, तो मैंने उस हवाले से उनकी वो रिसर्च सारी
اور اس وقت بھی 2 تعلیمی اداروں سے منسلک ہے، تو لہٰذا میرا فرض بنتا تھا کہ وہ تمام چیزیں، آج کئی کمپیریزنز بھی ہیں، کئی باتیں ہیں جو ہم ان سے اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور آپ تک ہم پہنچائیں گے. تو سلسلہ کرتے ہیں شروع آپ سے گفتگو کا. تو جناب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف تھوڑا سا ہوا کے دوش پر اور تصویری دوش پر بھی ذرا سا عام کر دیجیے. جی تب تک ایک چائے کا گھونٹ. جی میرا نام دانش خان ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ میں نے مارشل آرٹ کی فیلڈ میں کی ہے جی. اور اس فیلڈ کے اندر ریسرچ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں مسلمان ریسرچر کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ہاں، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں. ہمارے یہاں سے پاکستان سے یا مسلمانوں میں سے کوئی یہ ایسا کچھ کرتا نہیں. تو آپ نے اپنے ایک امت کی جانب سے ایک ہمت کی اور یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس سے ریسرچ آپ کی لوگوں تک کو فائدہ پہنچائے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیں جب ہم کوئی ایک شخص بھی اگر کسی ایک نظام کے اندر آتا ہے تو پھر پیچھے سے قوم چلی آتی ہے اور پھر وہ نظام پر مضبوط ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو ریلیجیس بھی جو ہے نا لے کے چل سکتے ہیں بعد میں. تو پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہے. اچھا، وہ اٹھانا میرے لیے اخلاقی تربیت کا پہلو ہم نے آج اس کو سب سے سامنے رکھنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس آپ کی فیلڈ کے لوگ جو ہیں بڑے ذہنی طور پر بڑے پختہ، نہ صرف پختہ بلکہ کول، بہت ٹھنڈے مزاج، اور ان کو اس ذہن کا کنٹرول سکھایا جاتا ہے. تو ہم وہاں سے اس بات سے شروع کریں کہ ہمارے پاس جو ہم نے جو نکات ہم نے اگر آج ہم یہاں پر زیر بحث لائیں گے ان کے حوالے سے سب سے پہلا تو نقطہ یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ ان کی ذہنی تربیت ایسی کیسی ہو کہ وہ اخلاقی طور پر پست نہیں بلکہ بہتر ہو. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک انسان کو اس کی جو اکائی ہے جی جی وہ اس کی طاقت ہے، اس کے اندر جسمانی قوت ہے. جب اس میں ذہنی طور پر مرکوز کر کے وہ قوت کو اکٹھا کیا جاتا ہے. بڑا کمال کی چیز ہے یہ، فوکس کر کے. دیکھیں ہمارے یہاں اصولاً سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ہے نا عموماً کہ ہماری جو جسمانی طاقت ہے وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیلریز برن زیادہ ہوتی ہوں گی، جبکہ ذہنی طاقت کا استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ کیلریز برن ہوتی ہیں. تو اس کیلوریز کو زیادہ جلنے کا موقع ملتا ہے جب ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. انوالو کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میری اپنی ذاتی ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ جسمانی طور سے مضبوط ہیں، مکمل ہیں، تو آپ کا روحانی، اخلاقی تمام تربیت آپ کے اوپر کام کرے گی. آپ جو افیکٹ آپ کے اوپر جو آئے گا، آپ کی ہر ایک ایکشن کے اوپر ریئیکشن آئے گا، وہ پازیٹیو آئے گا. اگر آپ ویک ہیں تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اور ضائع نہ بھی ہوئی تو آپ اپنا وہ ایور لاسٹنگ اچیونگ گول نہیں کر سکیں گے. اچھا، پھر ذہنی طور پر مایوسی وہ بھی ہو سکتی ہے. ایک بڑا اچھا ایک مقولہ ہے، مجھے یاد آ گیا ایک مقولہ اس حوالے سے کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے اور صحت مند دماغ میں صحت مند سوچ ہوتی ہے. تو یہ ہے نا، تو یہ یعنی پہلے صحت کو بحال کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر دماغ، یعنی ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر اس کے اندر کمزور ہوگا جسمانی طور پر تو وہ اس کو مشکلات ہوں گی اور اس کو مایوسی اور ذہنی طور پر ڈپریشن اور دیگر قسم کے امراض ذہنی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی جی. یا اللہ نے بھی انسان سے جو ہے یہی کہا ہے کہ مجھے قرآن پاک کے اندر اس کی باقاعدہ آیت ہے اور اس کے اوپر کہا ہے کہ مجھے مضبوط مومن پسند ہے، کمزور مومن پسند نہیں. تو وجہ یہ ہے کہ مضبوط مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت اچھی کرے گا. آفٹر افیکٹ یہ ہوگا کہ تھکے گا نہیں اپنی عبادت کے بعد. پھر اس کے اوپر اپنی محنت کرنے کا جو ہے نا اتنا زیادہ زور نہیں ہوگا کہ میں نے محنت کر لیا، بوجھل نہ رہے اس کی، اور پھر وہ فرسٹریٹ بھی نہیں ہوگا کسی بھی نظام میں، بلکہ وہ بہت بہتر طریقے سے چلائے گا اپنے آپ کو. بہت عمدہ. یعنی آپ کا اس سلسلہ جو ہے تربیت کا، میں ہی چاہوں گا کہ اس پر آپ کی ساری باتیں آپ کی وہ تعارف کے حوالے سے بات ہو کہ پتہ چلے کہ آپ نے کہاں کس فیلڈ میں، یعنی آپ نے جسمانی تربیت کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا سفر کیا ہے طے. تو اس میں کتنا عرصہ لگا آپ کو اور یہ سب چیزیں، اور اس میں کیا آپ نے اچیومنٹس کی؟ جی دیکھیے اسٹارٹ میں تو تمام مارشل آرٹسٹ، تمام اسپورٹس مین جو ہے وہ ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے انیشلی اسٹارٹ لیتا ہے. لیکن میں چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں شاہد علی خان صاحب، وہ اس فیلڈ کے اندر ماسٹر تھے اور یہ ارلی 60s کے اندر کراٹے کو یہاں لے کے آنے والوں میں سے تھے. اچھا. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کے استاد سے ان کو ملا تھا کہ وہ ایجوکیشن پلس مارشل آرٹ، اچھا، تھیوری وتھ پریکٹیکل، اس فلسفی کو انہوں نے ہمیشہ اڈاپٹ کیا اور مجھے وہ سکھایا. تو میں چونکہ پاکستان ملک میں تھا جہاں پہ پریکٹیکل کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور تھیوری کو اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا. ہاں جی، یہاں تھیوری والے کو کہتے ہیں وہ کتابی کوچ. کتابی کوچ کہہ کے وہ دوڑا دیتے ہیں. ابھی ہمارے کئی ایک کوچز کو اس حوالے سے نا بڑا ٹھنڈا لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو، تم تو کتابی باتیں کرو گے، ہم تو. ہاں یہ بات ضرور ہے، بیسک کتابی ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اور آپ کی اپنی جو یہاں کی جو کیفیات ہیں یا جو ہماری معروضی حالات ہیں، جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ذرا تھوڑا سا عام دوسرے ممالک سے فرق ہے.
فرق ہے. دیکھیے اگر ہم اپنے 14 سال پہلے کی تعلیمات کو دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے قرآن آ گیا بعد میں عمل آیا, یا پہلے عمل ہو گیا بعد میں قرآن آیا. آیتیں آتی رہی, عمل ہوتا رہا, یعنی پریکٹیکل اور ساتھ میں تھیوری چلتی رہی. تو یہ ایک سائیکل ہے, یہ اس طرح سے ایک ساتھ چلتی ہے. یہ دیکھیں نا, قوت تھی اور بیت المقدس فتح کر لیا ہے, لیکن خلیفۃ المسلمین جو ہیں وہ جو اس وقت کے خلیفہ وقت حضرت عمر, جب چابیاں لینے کی انہوں نے کہا چابیاں تو یہ ان کو ملیں گی جو آپ کا خلیفہ وقت ہوگا, یہ عام کسی سپہ سالار کو نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آ جائیں گے. جب وہ پہنچے تو سب حیران تھے, وہاں کے راہب جتنے بھی تھے, اور وہ انہوں نے کہا کہ کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ تھے کہ انہیں ضرورت نہیں تھی کہ لاؤ لشکر کی, کہ وہ اتنے پاورفل تھے, انہیں ڈر نہیں تھا, خوف نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا نائب, میرا ولی جو ہے وہ خوف اور حزن سے پاک ہے. تو وہ وہاں پر ایک اونٹ کی مہار پکڑے آ رہا ہے, اور اونٹ میں بیٹھا ہے غلام, اور خلیفہ وقت اونٹ کی مہار پکڑے آ رہا ہے, کیونکہ باری باری طے ہوا تھا, اونٹ ایک ہی ہے. تو لہٰذا اس وقت باری جو تھی غلام کی تھی, اور وہ اس وقت غلام جو تھا وہ سواری پر تھا اور پیدل تھے خلیفہ وقت. تو وہ حیران رہ گیا, اور انہوں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے انجیل و زبور میں بھی. تو پھر انہوں نے وہ کنجیاں بخوشی واپس ان کو فوری طور پہ حوالے کی. جی یہ وہی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذہنی طور پر اتنے طاقتور لوگوں کی بات آ جائے. اچھا دیکھیں, یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز کی بڑا اچھا ایک کلو ملا کہ طاقت ہونے کے ساتھ ان کی تربیت اور ان کی نشوونما بہترین تھی, کہ جو انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ جو غلام تھا اس کو غلام محسوس ہونے نہیں دیا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے برابری کا تو ساتھ بیٹھو گے میری سواری پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے, راضی جب ہوا کہ جانا تو اس کو تھا, ساتھ میں تھا, تو کہا کہ پہلے تم جو ہے میں بیٹھوں گا پھر تم بیٹھو گے, تاکہ جب وہاں پہنچے تو تم سواری پہ نظر آؤ, میں چلتا ہوا. یہ بات یہ نہیں, ایک پیغام بات ساری یہ ہے کہ یہ پیغام جب جاتا ہے تو دلوں کو فتح کرتا ہے. ایگزیکٹلی. انقلاب نام نہیں ہے کسی تلوار سے کسی لوگوں کو کاٹ کر کے ان سے بات منوانے کا. قلب کا تبدیل کیا جانا انقلاب ہے. اب اگر قلب وہاں پر تبدیل ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو ہم اب وہ اپنے عمل سے, پہلے تو وہ گئے تلوار کے ذریعے انٹر ہوئے, لیکن انہوں نے جب وہاں پر جب کسی مفتوحہ علاقے کو کے ساتھ زیادتی نہ کر کے, جیسے کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ بے دھڑک یعنی بچے دیکھے جا رہے ہیں, نہ ہاسپٹل دیکھا جا رہا ہے, وہ ہمارے ان کی جو ضابطۂ اخلاق تھے کہ اندر چھپے ہوئے, اندر گھر میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے شخص کو جنگ پہ آمادہ نہ ہو, اس کو بھی قتل کرنے کی مرد کی بھی اجازت نہیں تھی, حتیٰ کہ اور نہ کھیتی نہ کوئی درخت کوئی چیز نہیں اجاڑنا تھا. یہ بہت بڑا ایک میسج ہے جو ذہنی کنٹرول کا ہے, جو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مینٹل کنٹرول. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کا ریویو آئے. جی پھر میں کال ضرور لوں. بالکل ایسے ہی اسی طرح اسپورٹس کے اندر اور معاشرات کے اندر اور دیگر جو ہم بات کر رہے ہیں 14 سال پرانی, کہ سب سے پہلے آپ اپنے استاد کو استاد سمجھیں, شاگرد اپنی اصولوں کو, اپنے جو نظم و ضبط ہے اس کو اپنے استاد کے ذریعے نگرانی سیکھے, نہ کہ خود سے سیکھے. ہم جو خود سے کبھی کبھی کام کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ہمیں وہاں ہوتا ہے. تو استاد کے ذریعے نگرانی انسان عروج نہیں بلکہ معراج تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی اور یہ ہمارے جو آپ کی جو ہماری نیشن جو ہماری پوری ہے, یہ تمام کے لیے ایک میسج ہے. تو آپ نے ایک ریسرچ میں بڑی اچھی سی بات کہی تھی جو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. تو بڑا کچھ میرے پاس لرننگ کے لیے بہت کچھ نکلا تھا. ہم نے 2 گھنٹے گفتگو کی تھی, اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ چائنا جو ہماری حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو سلسلہ تھا جانے کا, اس کے ذریعے انہوں نے جو تربیت اور وہ وہاں جو کچھ وہاں سے حاصل کیا, وہ پھر مسلمانوں کے جنگی حوالے سے اور اس حوالے سے بہت کچھ ملا. میں چاہ رہا ہوں کہ کال لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. کو محمد ناظم درویش کہتے ہیں. جناب جی بالکل میں پہچان گیا, ناظم صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں دانش خان صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا, ان کے حضور سلام پیش کروں گا. دوسرا, آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے برادر ملک کے آج پاکستان کے دورے پہ ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. جی. اور ماشاءاللہ سے مارشل آرٹ کی بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن میں خود فٹ بالر بھی ہوں اور سائیکل بھی میرا پیشہ ہے, میں سائیکل پہ. لیکن زیادہ تر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مطلب گولی مار کے سولجر بازار تک کا میرا آنا جانا پیدل ہوتا ہے. واہ واہ واہ. میں واک کرتا ہوں تو اسی لیے کہ میری صحت بہتر رہتی ہے. الحمدللہ آج بھی جوانوں سے میں جوان لگتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی ناظر صاحب, میں نے آپ کو دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے میں نے آپ کو. جی اور ماشاء اللہ فٹ ہے آپ. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے
جی ہمارے اسپورٹس کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے یا جو بھی ہے یہ پی ٹی بی میں جو بھی، تو ان سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی بھرپور سپورٹ کرے. اور ہمارے کراچی کے مختلف علاقوں میں بہت سا ٹیلنٹ ہے، مارشل آرٹ کا ہو یا سائیکلنگ کا ہو یا کراٹے باکسنگ کا ہو، اور اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹ ہے. اور ایک سے ایک ہمارے یہاں ہیرو ہیں بھی، اور جیسے آپ ابھی ایک ہیرا تلاش کر کے ہمارے درمیان میں بٹھائے ہوئے ہیں. تو یہی ہے آپ کے پروگرام سے گزارش ہے حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے، کہ کم سے کم ان کی بھرپور رہنمائی کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں، تو یہ ہمارے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. میں جناب، میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ناظر صاحب کی باتوں سے بھی ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور انہوں نے ساری پورے پاکستان سے اپیل کی کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے ان چیزوں پر، جس سے کہ جسمانی تربیت اور ذہنی تربیت بہت اچھی ہو. یعنی یہ فیلڈ یہی فیلڈ نہیں، انہوں نے فٹ بال بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میں تربیت اور سیکھنے کا پہلو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. یعنی ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ایسی آئیں کہ آپ نے چونکہ پاکستان سے باہر بھی گئے ہیں، اور پاکستان سے باہر دیکھنے کا سلسلہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اور بیرون پاکستان جو آپ نے تعلیم و تربیت کا جو فرق دیکھا ہوگا، وہ تربیت آپ نے دیکھی ہوگی وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کو. میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی آج تھوڑا سا ہمارے سامعین بھی سن سکیں اور ناظرین بھی جان سکیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ کی طرف سے وہ سلسلہ شروع ہو، پھر میں کوئی نقطہ اٹھاؤں. جی اچھا، دیکھیے سفر تو میرا ماشاءاللہ جو ہے فلپائن میں ہوا، جی ملیشیا میں ہوا، اور ملیشیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے عمدہ تربیت والے. جی ہاں. اور تھائی لینڈ بھی ہوا. مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ کا کلچر ٹریڈیشن الگ ہوتا ہے، لوگ الگ ہوتے ہیں، رنگ روپ نسل اور تربیت سب کی الگ ہوتی ہے. بالکل جی بالکل. پھر جاپان ہوا، اوکیناوا بھی سفر ہوا میرا، ہائیلی سیویلائزڈ. بالکل. تو ایئرپورٹ سے اترنے کے ساتھ ہی میری تربیت شروع ہو گئی تھی. آپ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑ گیا، کافی چیزیں ہم لرننگ کے دیکھیں. اچھی بات یہ تھی کہ یہاں سے ایک سینئر استاد بھی جا رہا ہے، ایک بڑا اسٹار ہے، ایک نامور یہاں کا کھلاڑی بھی ہے، اور وہ طاقتور بھی، اور تو اچھی ذہنی اور جسمانی تربیت کا بھی ٹرینر بھی بہت عمدہ ہے. تو آپ اس کے باوجود آپ نے یہ فیل کیا کہ ہمیں یہاں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. تو یہ میں کال لے لوں اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو ہم سن رہے ہیں آپ کو، آپ کہیے. جی میرے خیال میں کوئی وہاں سے کال میں پرابلم ہے، ہم پھر لے لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ پھر کال کر لیجیے گا. ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سیکھنے کا عمل وہاں پر آپ نے شروع کیا اس کو ذرا سا ڈیٹیل سے بیان کریں، ہماری لوگوں کی ذرا سا ایک ذہنوں کو کھولنے کے لیے. اچھا، جاپان گورنمنٹ کی طرف سے مجھے جو الاؤ کیا گیا تھا کہ میں وہاں خالی مارشل آرٹ سیکھنے، کمپٹیشن کرنے نہیں گیا تھا، ریسرچ کرنے، بلکہ میری وہاں پہ جو ریسرچ کا کام جو ہے وہ جاپان میں کیا. جی جاپان میں کیا، اس ٹیم کے ساتھ کیا جس میں میرے ساتھ جو ہے فرانس کے، امریکہ کے اور دیگر ممالک کے لوگ اس میں شامل تھے، اور جرمنی کے لوگ بھی شامل تھے اس کے اندر. تو ایک بہت سفر کی لسٹ ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اب سے پہلے کتابوں میں، لسٹوں میں نام خالی سنا تھا میں نے. اچھا. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتابیں لکھتے آ رہے تھے. تو ان کے درمیان بیٹھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. بڑی بات. تو جب علم کے راستے پہ آدمی نکلتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی، تجربات بھی ہوتے ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ پہ ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جس نے یہ سوچ لیا کہ وہ سیکھ چکا، گویا وہ جاہل ہو گیا. تو جاپان میں نے جو ایک ڈفرینس دیکھا، اور ایجوکیشن کا جو مجھے ایک بہت اس میں ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اسپارک پیدا ہوا. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مجھے دیا گیا کہ آپ ان کو سکھائیں. نہ میری زبان ان کے جیسی، نہ میں ان کے کلچر کا، نہ وہ بچے میری زبان جانتے ہیں، نہ وہ انگلش جانتے ہیں. اب کیسے سکھاؤں؟ تو یہ میرے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک تھا. جب میں وہاں گیا تو مجھے چھوٹے بچے دے دیے گئے جس میں 4 سال سے لے کے چھوٹی ایج کے لوگ تھے، خالی اس سے زیادہ بڑے نہیں تھے. جی جی. ان بچوں کو کسی بھی اعتبار سے میں سکھا نہیں سکتا کیونکہ ہماری لینگویج چینج تھی. وہاں میرے پاس صرف ایک سب سے مشکل کام لینگویج بیریئر. تو دیکھیں، جب آپ کی تربیت ہو، جب آپ کے اندر اخلاق ہو، وہ ہم سے زیادہ اخلاق پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو میں نے اخلاق کو پکڑ لیا. اچھا. اور اس کے بعد میں نے اپنی باڈی جیسچر سے ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، ان کا تو باڈی لینگویج بھی ان کی بہت ہی مہذب اور با اخلاق اور بامروت انداز ہے ان کا، بہت ہی زیادہ. ایگزیکٹلی. اگر آپ ان کے سامنے جھک کے یوں کریں گے تو پہلے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی تعظیماً ہم سے بات کر رہا ہے. اور جتنا جھکتے چلے جائیں گے تو وہ اتنا آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے، بہت اچھی طریقے سے، محبت سے. تو یہ معاشرے کے اندر کی بڑی زبردست چیز ہے کہ جب آپ جھکتے ہیں تو وہ آپ کو قبولتے ہیں.
بڑی بات. آج جب ہم یہاں جھکتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم تو یہاں اب جھکنا تو بہت ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں. کال لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو ہیلو, ہم سن رہے ہیں آپ کو لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. رائٹ, پھر آپ کر لیجیے گا کال. کال کٹ گئی. اس وقت تک جتنی دیر میں آپ بولے تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم پاز نہیں دے سکتے, ہمارا سلسلہ گفتگو جاری رہتا ہے. میں ایک ہو سکتا ہے ابھی کال آ جاتی ہے ان کی. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو ہیلو ہیلو, ہم نہیں سن پا رہے آپ کو. ہیلو. تو یہاں جو کالز کا سلسلہ ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ مسلسل کالز آ رہی ہیں لیکن ہم ریسیو نہیں کر پا رہے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. حالانکہ ہم بڑی توجہ ہماری ساری اس پر ہوتی ہے کہ کال لے لیں ہم. ہیلو ہیلو, وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ موبائل کی ایسی ہے جہاں سگنل صحیح نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے بہت زبردست قسم کی یہاں پر رکاوٹ ہے ہمیں سننے میں. جی نہیں, ہاں مہمان بالکل, بس ہمیں صرف ایک مہمان لفظ سنائی دیے, باقی تو رہ گیا. بھیا آپ کو تھوڑا سا نا پوزیشن بدلنی پڑے گی تب کہیں ہم آپ کو سن سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ. نہیں, ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے بھیا, پھر آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی پوزیشن بدل کے. رائٹ, اوکے. تو سلسلہ ہمارا وہ ہم اس طرف آ رہے تھے کہ جب وہ ان کی تربیت آپ نے وہاں سے جو ریسیو کی, وہ جو ہم نے اپنے اندر داخل کی, تو وہ بڑا ایک احساس ایک عجیب سا تھا. اور آپ نے سوچا کہ ان کے اندر ڈھال کر دیکھا جائے, کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی عمر سے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بڑی انا اور اکڑ کا مسئلہ ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم اور یہ نرمی و مزاج میں نے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ لیجئے اور وہ رکھیے اور یہ لیجئے, تو وہ انہوں نے باقاعدہ میرے الفاظ کو طنزاً اور میں مذاق کے طور پر دہرایا اور لمبا کر کے اور لہک کے. تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ شاید اب اس کے حلق سے تہذیب نہیں اتر رہی, جو تہذیب کبھی حصہ تھی. یعنی ہمارے یہاں تربیت جو دی جاتی تھی وہ مہذب انداز میں دی جاتی تھی. اب تو ہر ایک جملے میں ہم کہنا نہیں چاہیے, 5 گالیاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے پورا ہار تیار کیا ہوا ہوتا ہے, ایک پورا نگینوں کا, بڑے گندے نگینے ہوتے ہیں, وہ سننے کے قابل نہیں ہوتی. یعنی عام گفتگو جو ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے. اور آپ نے وہاں جو دیکھی ان کے بچوں کی جو چھوٹی عمر سے وہ تربیت پا رہے تھے, تو بڑی زمین آسمان کا ایک فرق لگا ہوگا, اور بڑی اندر سے فیلنگ آئی ہوگی کہ ہم کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور ہم کس معاشرے میں آئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور دیکھیں وہاں پر جب ہم نے اپنی لینگویج بیریئر کو دیکھا کہ جب کمزور ہے, تو وہاں پہ ہمارے اخلاق کام آئے, وہاں پہ ہماری تربیت کام آئی, اور پھر باڈی جیسچر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں آپ کی زبان کام نہیں کرتی وہاں باڈی جیسچر بھی آپ کا اچھا ہے کہ اخلاقی والا کام کرے گا. ان بچوں نے میری بات کو بھی سمجھا, میں نے پوری کلاس بھی کنڈکٹ کرائی. اور یہ چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں ان کو ڈیل کرنا, تو وہ کام میرے لیے بہت ایزی ہوا, جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ سب سے مشکل کام ہمارے جاپان کے اندر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو لیڈ کریں, کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کی ایج گروپ بہت یعنی احتیاط کا کام ہے, بہت باریکی کا کام ہے, باریک بینی کا, یعنی ایک سونے کا ٹانکا لگانے والا معاملہ ہے. یہ وہ نہیں ہے. ہم تو یہاں سمجھتے ہیں اوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس دو کوئی بھی گھر سے اٹھ کے آیا اس کو استاد بناؤ اور اس کے حوالے کر دو. اتنا بڑا کام, اور ایک دفعہ بگاڑ وہ چھوٹی عمر میں پیدا ہوا پھر کبھی جاتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں اس قوم کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی, ڈفرینٹ کلچر ہے. دیکھیں فلپائن کا اپنا ہے, ملیشیا کا اپنا ہے, جاپان اوکیناوا کا الگ بالکل الگ مزاج ہے. مگر اچھی چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہ لوگ آپ کی اور کسی کی بھی سننا چاہتے ہیں. یہ ایک بات نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ہمارے یہاں سننے کا, جب بھی ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی, تو ایک لفظ نیا جو ہمارے یہاں ایجاد ہوا ہے, جو باقاعدہ امپورٹ ہوا ہے سرحد پار سے, کہ بھاشن شروع کر دیا آپ نے. بھاشن نہیں سر, بھاشن نہیں, بھاشن کی نہیں, بھاشن نہیں, تو پھر آپ یہاں لینے کیا ہے میاں؟ اگر تقریر نہیں سنو گے, اگر ان کی بات نہیں سنو گے, اور دیگر قومیں جو ترقی پہ حاصل کر رہی ہیں یا ترقی یافتہ ہیں وہ سنتی ہیں. ہمارے یہاں منہ کا استعمال ہے, کان کا استعمال کم ہے, جبکہ 2 کان ہیں, منہ ایک ہے. تو میں کال لے لیتا ہوں, لیکن وہ کال کٹ گئی. لیکن جتنی دیر میں ہم آئے
کوئی بات نہیں, اب ہم کال لے لیں گے. ہم کیونکہ کافی دیر سے کالز ہم نے مؤخر اس لیے کیا, ہمارا گفتگو جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ سے بڑی چیزیں مل رہی ہیں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بیچ بیچ میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی. تو بہرحال یہ سلسلہ ہماری گفتگو کا تو جاری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تربیت وہاں پر دیکھی, اور ہم ایک میں کال لے لوں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پولیس. وعلیکم السلام جناب. جی شہید بھائی, محمد عرفان بلدیہ ٹاؤن کراچی. جناب عرفان بھیا کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شہید بھائی آپ ٹھیک ہو, خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. جی شہید بھائی ماشاء اللہ آج تو بڑا حساس اور بہت زبردست ٹاپک رکھا ہوا ہے آپ نے. ہاں بس ہم نے کوشش کی. آج ہم نے, ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں, ان کا ہمارا ساتھ بھی رہا ہے, اور ہم نے تعلیمی ادارے میں ایک ساتھ. جی ہاں, میں مہمانوں کو بھی ویلکم کروں گا, خوش آمدید کہوں گا اور سلام پیش کروں گا. وعلیکم السلام. کہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. یقین کریں لوگ آتے ہیں مکھن لگاتے ہیں, لیکن میں بالکل حقیقت بیان کروں گا کہ ان کی باتیں بالکل سننے والی بات ہے. ہاں بھائی بہت مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے, بلکہ خوشی ہے میرے الفاظ زیادہ کافی نکل گئے, اور اس خوشی میں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ان سے سنوں زیادہ باتیں. جی ہاں, اور ماشاء اللہ آج آپ نے بھی ماشاء اللہ ایسی گفتگو کی کہ زبردست. تھینک یو تھینک یو. اور میں آج کل کے معاشرے کے حساب سے یہ کہوں گا کہ صحیح جی, ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں البتہ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں ہم نے اس چیز کی نالج ہمیں زیادہ ہو گئی ہے. دوسرے کی عاقبت کی فکر ہے, اپنی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا بڑا المیہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک دے دیا انہوں نے بھی ہمیں. جی ہاں, اور دوسرا کتنا برا ہے یہ جاننا ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہو گئی ہے, ذمہ داری ہو گئی ہے. جی ہاں, تو دوسرا کتنا برا ہے. ہاں لیکن یہ اس چیز سے آنکھیں بند ہے, وہ بیچارہ کس حالات میں گزارا کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ کتنا برا ہے یہ ہمیں پتا ہے. یعنی دوسرے کی آنکھ میں آپ کو بال بھی نظر آ رہا ہے, اور اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شیطان نظر نہیں آتا. جی یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ گزارا کیسے کر رہے ہیں اتنی تنگ معاملات میں, معاشرے میں اتنی درست بدمزگی پھیلی ہوئی ہے, لیکن یہ کیسے اپنے گھر کو مینج کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. برا کتنا ہے نا یہ ہمیں پتا, ہم سے پوچھ لو کہ وہ کتنا برا ہے. ہاں وہ کیا چیز کن چیزوں سے گزر رہا ہے. ہاں بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا اور سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن زمین میں انسانوں کی طرح رہنا کیسا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ دکھ کی بات ہے. میں اس پہ بھی کئی ایک میرے بھی چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں. میں یہ کہوں گا بھائی جب زندگی سے خوشیاں غائب ہونے لگے نا تو انسان کو اپنی غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دینی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. میں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں, میں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں. جی ہاں بالکل اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہم دوسروں کی غلطیاں تو نوٹ کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کا ہمیں نہیں پتا. بے شک بڑی اچھی بات ہے, اور یہ بڑا اچھا میسج آ گیا ہمارے پاس, اور ہمارے ذریعے سب جگہ عام ہو گئی. بہت لمبا ہو جائے گا, کالر بہت ہیں آپ کے ماشاء اللہ. جی جی, اور میں آپ کو سلام پیش کروں گا. اتنا خوبصورت ٹاپک رکھنے سے بہت اچھی نالج ہوئی ہمیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تمام دوستوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بات ہو جاتی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جو تیرنا بھی سیکھ لیتا ہے اور ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیتا ہے, لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہا, جو اس کا بنیادی اس کا فرض ہے, فریضہ ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا. اچھا اسی طرح میں اکثر میں یہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, میرے ابھی ذہن میں آ گئی بات, میں نے کہا میں کہتا چلوں اور لوگوں کے لیے عام کر لیں کہ جی ہم مریخ پر جا رہے ہیں, ہم چاند پہ جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا پہلے تو یہاں انسانیت سسک رہی ہے, جگہ جگہ لوگوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں, بری طرح سے پوری انسانیت کچلی ہوئی ہے, سسکتی ہوئی اور روتی دھوتی بھوکی یعنی برہنا ایک انسانیت کو کر کے پھر میں جا کر کے چاند پہ کیا چیز لینے جا رہا ہوں. میں کیا چاند پہ میسج دے کر آؤں گا کہ میں پوری دنیا اجاڑ کر آیا ہوں, میں نے اس دنیا کو اجاڑا ہے, اب میں تمہیں اجاڑنے آ رہا ہوں. تو کیا یہ ایک ایسی چیز ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر ہم آگے بات بڑھا دیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز کامران کراچی سے کر رہی ہوں. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آج بڑے دنوں بعد آپ سے آپ کی آواز سنی. مسز کامران خیریت سے ہوں گی یقیناً. بس آپ کا پروگرام تو آن اینڈ آف سن رہی ہوتی ہوں, لیکن کال بڑی مشکل سے ملتی ہے. ذرا تھوڑا سا کلمیہ میرے ساتھ. جی میں اس میں معذرت خواہ ہوں. نہیں آپ کے ماشاءاللہ پروگرام کے لسنرز بہت ہیں, اور ابھی عرفان بھائی آئے, انہوں نے بہت اچھی بات کی. ایز یوزول وہ ہمیشہ ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور بڑی یعنی معلوماتی بھی ہوتی ہے, اور اس میں کچھ ان کے تجربات بھی شامل ہوتے ہیں. اس بات کو ریپیٹ نہیں کر جو کہ اسلام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, ٹریفک رک جائے اگر وہ ٹریفک کی بیچ میں آ جائے
تو ہمارا یہ جو نظام ہے وہ اتنا بدحالی کا شکار ہے کہ اسکول کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو نظام ہے، اسپیشلی پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسکول کے ٹیچرز کی جو عزت ہے وہ تو کوڑے کی کر کے رکھی ہے. نہیں پتا کہ ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے. بے شک. لیکن بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی جو گورنمنٹ کے اندر بہت اچھی ہیں. جی ہاں. مدارس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ استادوں کی عزت ہے. دیکھیں ابھی ہمارے ڈی ایم سی جو کنورٹ ہوا ہے اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں ٹی ایم سی چیئرمین ہے گلشن اقبال ٹاؤن کے، ڈاکٹر فواد احمد، ان کے آنے سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. انہوں نے اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت زبردست کام کیا ہے. اور یہاں تک کہ جو فنڈ ہے اس کو بھی صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں، اسکول کے اندر مرمت کروا رہے ہیں، پنکھے لگوا رہے ہیں، جو کہ ہمارے کام ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ، خاص طور پر گورنمنٹ اسکول بہت کو یہاں پر لائیں تو، کیونکہ ہمارا لگ بھگ وقت تو 5-6 منٹ کا، تو میں یہ چاہوں گا یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ آپ دونوں جگہ آپ کر چکے ہیں، آپ ذرا دیکھیں نا کیفیت کیا دونوں کے اندر. جہاں یہ فواد احمد صاحب کی میں نے آپ سے بات کری، ڈاکٹر یہ چیئرمین ٹی ایم سی ہیں، ساتھ میں ایم سی جو ہے ان کا نام بھی آپ دیکھیں کہ محمد علی خلوار صاحب، یہ بھی اپنے اس ڈومین میں رہتے ہوئے وہی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی پہ کام کر رہے ہیں. کام ہو رہا ہے. جی اب دیکھیں 2 ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے عہدے جو ہیں وہ ایک سسٹم کو آرگنائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ صرف یہاں ختم نہیں ہو گیا، آپ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نظام کو مزید آگے لے کے جائے گا. ایک نظام نہیں ہے ڈی ایم سی کے ٹی ایم سی کے پاس. ٹی ایم سی جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہے ان کے پاس اب آپ کے دیکھیں جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے اور جو اے ڈی او ہیں عثمان داؤد ہیں، وہ اس تمام چیزوں کو اسکول کے ذریعے سے لیڈ کر کے ان تک لے کے جا رہی ہے، اور یہاں سے نظام کو یہ ایک چینج آ رہا ہے. بالکل لے کے آ رہے ہیں. بڑی خوشائند بات ہے جو آپ سے آج پتہ چلی. بالکل. میں کال لے لوں آپ کی طرف؟ بالکل. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں بات کر رہا ہوں گلشن والی روڈ سے. ہماری جناب آپ تربیت کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں. تعلیم میں میں بات کروں گا بچے کو گھر سے تربیت اچھی مل جائے بچپن سے، تو تعلیم کے ساتھ تربیت اسکول کے بھی ہو جاتا ہے، ٹیچر کا بھی ہو جاتا ہے، ساتھ میں گھر کا بھی ہوتا ہے. تو بچے کو ماحول اچھا ہو جاتا ہے گھر سے. بے شک. ماحول یہ ہے کہ گھر میں اسکول آج کل جو ہمارے اسکول پاکستان کے ہیں پرائیویٹ وہ تو ایسے ہیں، اور سرکاری اس میں تعلیم کم اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو تعلیم جو ہے بچے کو دینا چاہیے. تو ٹیچر تعلیم ہے. اب ٹیچر اسکول کے چوکیدار ٹیچر بن گئے، تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے یہاں کے اسکول ہے چوکیدار ٹیچر بن کے اسکول پڑھا رہے، اسکول کے ٹیچر نہیں آ رہے. یہ ہو رہا ہے ہماری المیہ ہے، بہت ساری چیزوں کا المیہ ہے. اب دیکھو تعلیم کا ماحول ہمارا کیسے ہے؟ ہمیں تعلیم بھی ہے کہ ہماری ایجوکیشن بھی بندے وہ اسکول کا توجہ اسکول کے ساتھ رابطے رکھے تو کچھ ہوئے. بچوں کو تعلیم کو بھی بہتر ہونی چاہیے بہتر. بچے والے اسکول پہ اور تعلیم نہیں ہے، چوکیدار تعلیم پڑھا رہے، ٹیچر کم ہوتا ہے. کبھی نہیں آ رہے ٹیچر جس طرح دل کرے تنخواہ لے رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایسے اسکول ہے کہ یہاں پر اسکول نہیں ہے، اور وہاں پر تنخواہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چوکیدار بھی لے رہے، سب کچھ کر رہے. اسکول نام بھی نہیں، نام بھی اسکول ہے علاقے میں. درست بالکل صحیح بات ہے. حکومت کو توجہ دینا چاہیے اس کی طرف. بے شک آپ کا میسج سب تک پہنچا. تھینک یو جی. وقت ہی ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. آپ کا میں چاہوں گا آپ کا زیادہ سے زیادہ بیان لے لوں. جی جو ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے عظیم حیدر صاحب، دیکھیے وہ تو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے، وہ ایجوکیشن کو جو گلشن کا جو ٹاؤن ہے گلشن اقبال کا، اس کو اب بہت بہتر بنانے میں اور تبدیلی لانے میں ان سب کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ ایسا ایک وقت آئے گا کہ جب گورنمنٹ اسکولس میں بچوں کی تعداد بڑھے گی، اسکول میں بچے بھیجنا پسند کریں گے لوگ؟ دیکھیں ابھی جیسے بھائی نے ایک بات کری، یہ ایک اسپیسیفک ایریا کی، ایک شہر کی بات ہوگی، انڈیا سندھ کی بات ہوگی، یا اسپیسیفک جگہوں کی بات ہوگی، اور یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم تمام اداروں کو اور تمام لوگوں کو الزام نہیں لگا سکتے. تو اسی وجہ سے اب جو میں نے گلشن ٹاؤن کی بات کری تو وہاں پر کیا ہے کہ اٹینڈنس پوری ہے، لوگ ٹائم پہ آ رہے ہیں، ٹیچر ٹائم پہ جا رہے ہیں، بچے ٹائم پہ آ رہے ہیں. اچھا بہت سارے غریب بچے ہیں، یونیفارم موجود نہیں ہے. تو اب میں عثمان داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ہماری اے ڈی او ہیں، وہ اپنے پیسوں سے، اپنی ذاتی پیسوں سے بھی بچوں کو ڈریسز اور جو ہے بیگز دے رہی ہیں، خوبصورت نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. بہت عمدہ. تو دیکھیے کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کو ایسا مل گیا قسمت سے، یا یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو 4 عہدیداران کے میں نے نام آج لیے، ہمیں یہ مل رہا ہے، تو شاید یہ گلشن ٹاؤن ٹی ایم سی پورے کراچی سندھ پاکستان کے لیے ایک مثال بن جائے. تو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. میں ایز اے ٹیچر پرائیویٹ کے اندر بھی گورنمنٹ کے اندر میری خدمات ہیں، میں وہ دیتا رہوں گا. مجھے اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کاسٹ لوں، فری آف کاسٹ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں. ہمیشہ بڑی بات، مارشل آرٹ، اسپورٹس اور تمام طریقے سے ذہنی خاص طور پر تربیت بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ جو ہے یہ آپ کا جو آرٹ ہے،
جو آپ کا جو شعبہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یہی ہے کہ بہت ذہن کو حاضر رکھنا ہے. گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تمام کاموں میں زیادہ آگے ہیں بشرطے پرائیویٹ اسکول سے بچے. اسپورٹس ہو, اسٹرینتھ ہو, چاہے وہ ان کی ڈٹرمنیشن ہو. میں کہتا ہوں مزاج میں کوئی بہتر ہے نہیں, بالکل مزاج میں بہت بڑا فرق ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن لیول, جو ہائر ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں, جس کی کاسٹ ہوتی ہے, ہم نے اس کو کاسٹ پہ رکھ لیا ہے. آج پرائیویٹ نظام کے اندر ہم نے پیسوں کے ذریعے سے علم کو بیچنا شروع کیا ہے, اور گورنمنٹ نظام کو کمزور کرنے کے, ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدام کیے ہیں. بالکل ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے غریب بچوں کو اور گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا سالوں سے ہے, وہ بھگتنا پڑے گا. جتنے سال بربادی میں لگائیں شاید اس سے کم صحیح, یعنی کافی عرصے سے یہ چیز جو ہے بالکل یہ آج کی بات نہیں ہے, کلوز چیپٹر کی حالت میں پڑا تھا. بالکل, اور اس کو اس چیپٹر کو اوپن کرنا ہے, اور تمام جو اساتذہ کو جو سرکاری سطح پر یا سرکاری لیول پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ سرکاری اداروں میں, ان کی تربیت بھی ایڈوانس میتھڈ پہ کی جائے. ایگزیکٹلی. اور ایڈوانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایڈوانس ہی نہیں بلکہ وہ تمام وہ چیزیں جو ہماری زمینی حقائق کے مطابق ہوں, جو ان بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ہوں. ہم اگر ویسٹ کے بچوں یا ناروے یا ڈنمارک کے بچوں کی یا جاپان کے بچوں کی وہ ذہنی کیفیات کے حساب سے اگر ہم وہاں یا ناپ تول کریں اور اپنے بچوں کو وہ سب چیز دینا چاہیں تو بہت کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ان کو ان کے انداز میں وہاں سے جہاں سے ریکٹیفائنگ کی ضرورت ہے, جہاں سے خرابی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ وہاں پر وہ درجہ 10 پہ پہنچی ہوئی ہے اور آپ درجہ 10 کی ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹاپ 10 کی, اور یہاں کیفیت یہ ہوئی ہے کہ بالکل باٹم میں پڑے ہوئے مائنس میں. تو اس صورت میں ہمیں اس ترتیب کو برقرار رکھنا ہوگا, نیچے سے ہی آنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ. آپ سے آج کا بڑا اچھا پروگرام رہا. میں چاہوں گا چھوٹا سا ایک میسیج دیں, میں پھر اس پروگرام کو اختتام کروں. جی سہیل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن, یہ میسج میرا پوری دنیا کے انسانوں کو ہے, مسلمانوں کو ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کہہ دیا وہ حق ہے, اور آپ اسلام نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے وہ بھی حق ہے. ٹروتھ ہے, یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ حق اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اپنا مشاہدہ نہیں کریں گے, اپنی ذات کو نہیں بدلیں گے, ہمیں بدلنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجاہدہ کرنے کو کہا ہے. اسی مجاہدہ کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کو کہا ہے. آج جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہاں سے لوگوں کا پروگرام کا اختتام, اور ہم حاضر ہوں گے پھر اگلے پیر اور منگل کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.